अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मसूद रजा। आज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुतालिक फैसले के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नजरसानी अपील पर समाअत की। सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को अपने फैसले में 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया था, जिसके खिलाफ 3 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नजरसानी की अपील दायर की थी। आज दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने एक मरतबा फिर हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की ख्वाहिश का इजहार किया है। आज समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ था कि हुकूमत वसाइल दे तो इंतखाबात करवा देंगे, जबकि आज तो इलेक्शन कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट के दायरे इख्तियार पर ही सवाल उठा दिया है। इलेक्शन कमीशन ने पहले ये मौक़िफ़ नहीं अपनाया था। चीफ जस्टिस का कहना था कि इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त में अच्छे नुकात हैं। अब इलेक्शन कमीशन ने पिंडोरा बॉक्स खोल दिया है। अदालत तमाम फरीकैन को सुनेगी। अदालती दायरे इख्तियार का नुक्ता वफाकी हुकूमत उठा सकती थी, लेकिन उन्होंने नजरसानी अपील दायर ही नहीं की। दौरान समाअत तहरीक इंसाफ के वकील अली जफर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इस वक्त मुल्क की आधी आबादी बगैर नुमाइंदगी के है। अदालत अपने अहकामात पर अमल दरामद के लिए हुक्म जारी करे। इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फैसला हतमी हो जाए फिर अमल दरामद करवाएंगे। आपको चाहिए कि मुज़ाकरात के अमल को दोबारा देखें। पोलराइज मुआशरे में इंतखाबात कैसे होंगे, आप सबको हाई मोरल ग्राउंड पैदा करना होगा। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो बयानिया दोनों जानिब से बनाया जा रहा है उसको हल करें। हुकूमत मुज़ाकरात की दावत दे तो अली जफर भी अपनी क़यादत से बात करें। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि बाहर जो हो रहा है उस पर भी नजर है। मुल्की इदारों और असासों को जलाया जा रहा है, इंस्टॉलेशंस को आग लगाई जा रही है। पिछले 4-5 दिनों से जो हो रहा है उसे भी देखेंगे। अदालत आइन के साथ हालात को भी देखेगी। जंग के हालात में इंतखाबात होने पर आइन खामोश है। इलेक्शन इन हालात में हो भी जाएं तो नताइज कौन मानेगा। 14 मई गुजर गई लेकिन कुछ नहीं हुआ। 14 मई से पहले क्या किया गया ये भी देखना है। चीफ जस्टिस का कहना था कि इदारे सीरियस थ्रेट्स में हैं। जिस अंदाज में सियासी कुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं। उम्मीद करते हैं मुज़ाकरात दोबारा शुरू होंगे और कोई हल निकल आएगा। केस की अगली समाअत 23 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट में समाअत के बाद पीटीआई के वकील बैरिस्टर अली जफर ने मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें उन्होंने कई नुकात उठाए, जिसमें वाज़े तौर पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की तरफ उन्होंने इशारा किया और उन्होंने ये भी कहा कि निगरां हुकूमतें जो इस वक्त मौजूद हैं उनकी नज़र में कोई कानूनी हैसियत नहीं है। कौमी असम्बली इजलास में हुकूमत और इसकी इत्तेहादी जमातों की जानिब से सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर पंजाब में इंतखाबात कराने के फैसले से मुतालिक शदीद तनकीद का सिलसिला जारी रहा और आज चीफ जस्टिस के खिलाफ रेफरेंस के लिए खुसूसी कमेटी की तश्कील की तहरीक भी पेश की गई, जो मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूर कर ली गई। कमेटी चीफ जस्टिस के अलावा दीगर जजेस के खिलाफ भी मिसकंडक्ट की कार्रवाई कर सकेगी। गैर मामूली हालात और गैर मामूली इक़दामात किए जा रहे हैं। इस तमाम सूरत हाल पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आमिर सईद अब्बासी, नुमाइंदा खुसूसी इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया आपका। सुप्रीम कोर्ट 2 मरतबा पहले तारीखें दे चुका है इलेक्शन की, कई दरख्वास्तों को सुन चुका है, तवील हेयरिंग्स हो चुकी हैं, लेकिन आज जो इलेक्शन कमीशन की नजरसानी की अपील है, लगता है ये जैसे कि अदालत ने खुद भी कहा कि एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया गया है। तो क्या ये समझा जाए कि असर नौ स्क्रैच से अब ये मुकदमा दोबारा से सुना जाएगा, दोबारा से सब फरीकैन को नोटिस जारी किए जाएंगे, तो इब्तिदा से अब ये सारा मामला लेकर आगे बढ़ेगी सुप्रीम कोर्ट? जी मसूद साहब, आम तौर के ऊपर जो नज़रसानी दरख्वास्त होती है उसका बुनियादी मकसद तो ये होता है कि अदालत ने अपने हुक्म में कोई गलती कर दी है, उस गलती की दुरुस्ती कर ली जाए। लेकिन आज की तमाम तर समाअत में जब नई डेवलपमेंट्स हुई और क्योंकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो नुकात अब उठाए हैं जो इससे पहले जो 2 राउंड्स ऑफ लिटिगेशन थी, जो पहली फरवरी में जब शुरू हुई थी और उसके बाद फिर अप्रैल में जो ऑर्डर हुआ था, इन दोनों लिटिगेशंस में इलेक्शन कमीशन ने कभी भी ये नहीं कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये दायरा इख्तियार नहीं है कि वो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकता या इलेक्शन की तमाम तर प्रोसीडिंग्स नहीं कर सकता। पहले इलेक्शन कमीशन एक ही बात कहता रहा दोनों राउंड ऑफ लिटिगेशन में, वो ये था कि हमें फंड्स और सिक्योरिटी नहीं दिए जा रहे, लिहाजा अगर हमें फंड्स और सिक्योरिटी मिल जाएं तो हम इलेक्शन कराने के लिए तैयार हैं। और यही हुआ कि 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कह दिया कि इंतखाबात 14 मई को करवाए जाएं और साथ में जो उनको फंड्स और सिक्योरिटी के मसाइल हैं वो वफाकी हुकूमत की ज़िम्मेदारी होगी। लेकिन अब जो नई दरख्वास्त इलेक्शन कमीशन ने दायर की है उसमें तो ये कह दिया है कि इंतखाबात की तारीख देना सुप्रीम कोर्ट का
الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار میں مداخلت ہے، لہٰذا یہ غلطی ہوئی ہے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، اس کو درست کرے۔ لہٰذا آج کی تمام تر سماعت میں عدالت نے یہ کہا کہ آپ نے پہلے ایسے کوئی پوائنٹس ریز نہیں کیے، لیکن خیر چلیں اب آپ نے اچھے نکات اٹھائے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم تمام فریقین کو سن لیتے ہیں۔ نوٹسز جاری کر دیے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا کو بھی، وفاق کو بھی، اور ساتھ میں پی ٹی آئی جو درخواست گزار تھی پہلی راؤنڈ آف لیٹیگیشن میں ان کو بھی۔ لیکن اس ساری صورتحال میں عدالت نے مخاطب کیا آج اٹارنی جنرل کو، ان کو کہا کہ دیکھیے آپ نے کوئی نظرثانی درخواست دائر نہیں کی، لہٰذا آپ نے محتاط رہنا ہے اور آپ نے وہ موقف اختیار نہیں کرنا جو الیکشن کمیشن اختیار کر رہا ہے، کیونکہ آپ کی حیثیت ذرا مختلف ہے۔ یہ تمام تر پروسیڈنگز تھی جو اس کیس کی حد تک تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر عدالت نے جو مجموعی صورتحال ہے اس کے اوپر بھی ریمارکس دیے اور اس کے اوپر بھی دونوں فریقین کو سمجھایا کہ آپ مذاکرات کے ذریعے ان جو اس وقت ایک غیر معمولی صورتحال ہے اس کا حل نکالیں اور مذاکرات کے ذریعے ہی بات چیت، لیکن دونوں کے جو رویہ ہے ایک پرتشدد رویہ پی ٹی آئی کا بھی ہو یا حکومت کا بھی یا پی ڈی ایم کا بھی، ان دونوں کی انہوں نے مذمت بھی کی اور ان دونوں کو یہ کہا کہ ان دونوں کو یہ جو پرتشدد کاروائیاں ہیں ان کو چھوڑنا ہوگا، رویہ مناسب کرنا ہوگا تاکہ ان کو کوئی ریلیف مل سکے۔ یہ آج کی تمام تر پروسیڈنگز کی کارروائی تھی جس کے اوپر چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے اہم ریمارکس بھی دیے۔ آپ نے بات کی کہ جو ہیٹ ہے دونوں طرف فریقین کے درمیان جو اس وقت ایک تلخی موجود ہے اس کا ذکر بھی ہوا، اور آج ہم نے دیکھا کہ سپریم کورٹ کے باہر پی ڈی ایم کا احتجاج بھی ہوتا رہا۔ اب سپریم کورٹ نے اس کیس کی مزید جو تاریخ ہے وہ ایک ہفتے بعد کی دے دی ہے، تو لگتا یہ ہے بظاہر کہ سپریم کورٹ کو بھی کوئی جلدی نہیں ہے اس معاملے کی۔ جی یہ بات درست ہے، کیونکہ آج جب جو الیکشن کمیشن آف پاکستان کے وکیل ہیں انہوں نے جب استدعا کی کہ 10 روز کا وقت دے دیا جائے، اس کیس کی سماعت ملتوی کر دی جائے، انہیں تیاری کے لیے وقت درکار ہوگا، تو اس موقع کے اوپر پی ٹی آئی نے یہ کہا کہ کیونکہ کوئی اسٹے آرڈر نہیں ہے، الیکشن کمیشن کو حکم دیا گیا تھا کہ وہ 14 مئی کو پنجاب میں انتخابات کروائیں، اس میں عدالت پروسیڈنگز انیشیٹ کرے جن جن لوگوں نے انتخابات نہیں کروائے، تو اس پر چیف جسٹس آف پاکستان خاصے برہم ہوئے۔ انہوں نے کہا کہ آپ کو اپنا بھی رویہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کا رویہ کیا ہے، عدالت صرف ایک فریق کے رویے کو دیکھ کر کوئی آرڈر پاس نہیں کر سکتی۔ عدالت نے بہت سیر حاصل ریمارکس دیے، یہ بھی کہا کہ جو پی ٹی آئی کا بھی رویہ ہے وہ بھی بہت زیادہ کوئی حوصلہ افزا نہیں ہے، جس طرح کا رویہ پچھلے 3 سے 4 دنوں میں اختیار کیا گیا، جو پرتشدد کاروائیاں کی گئی، اس سے پورا ملک ایک جمود کا شکار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کا نقصان بنیادی طور کے اوپر ایک عام پاکستانی کو ہو رہا ہے، ملک میں بزنس تباہ ہو گیا، معیشت تباہ ہو گئی، ہر چیز تباہ ہو گئی، اور بنیادی طور کے اوپر دونوں جو فریقین ہیں پی ڈی ایم ہو یا پی ٹی آئی ہو، دونوں کو مل بیٹھ کر مسائل کا حل نکالنا ہوگا، کیونکہ جمہوریت میں بنیادی طور کے اوپر ڈائیلاگ کے ذریعے ہی مسائل حل ہوتے ہیں۔ چیف جسٹس نے دونوں کو یہ سمجھایا، اٹارنی جنرل کو کہا کہ آپ بھی فوری طور کے اوپر مذاکرات کا آپشن جو ہے اس کو اوپن رکھیں اور شروع کریں، کیونکہ بال جو ہے وہ اس وقت حکومت کی کورٹ میں ہے۔ ساتھ ساتھ پی ٹی آئی کو بھی کہا، جو ان کے لائر تھے علی ظفر، ان کو کہا کہ آپ بھی اپنی قیادت کو سمجھائیں کہ مذاکرات کریں، اور مذاکرات میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی ساری باتیں مانی جائیں، کچھ کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں، کچھ لے دے کرنا پڑتا ہے، کچھ کمپرومائزز کرنے کے بعد آپ کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں۔ عدالت نے کہا کہ ہم سیاسی گفتگو کے لیے یہاں پر نہیں ہیں، لیکن ہم صرف آئین اور قانون کے مطابق بات کرتے ہیں، اور اسی لیے ہم وہی بات کرتے ہیں، لیکن وہ کچھ لوگوں کو پسند نہیں آتی، لیکن ہم آئین اور قانون کے مطابق بات کریں گے۔ سیاسی جماعتوں کا یہ کام ہے کہ وہ ڈائیلاگ کریں، مذاکرات کریں، کمپرومائزز کریں، کنسلٹیشن کریں اور یوں مسائل کا حل نکالیں، ورنہ یہ ملک کے جو حالات ہیں وہ ایک غیر معمولی صورتحال کا شکار ہو رہے ہیں، جس کا نقصان ایک عام پاکستانی کو ہو رہا ہے اور جمہوریت خطرے میں ہے۔ بہت شکریہ آپ کا عامر سعید عباسی۔ گزشتہ جو سماعت ہوئی تھی اس پر بھی عدالت کے سامنے یہی صدا کی گئی تھی حکومت کی جانب سے کہ مزید وقت دیا جائے، پولیٹیکل پروسیس کو آگے بڑھنے کے لیے ٹائم دیا جائے، اور عدالت نے اس وقت بھی یہی کہا تھا کہ آپ اس کو آگے بڑھائیں اور بات چیت سے معاملہ حل کریں۔ آج بھی عدالت کی یہی کوشش نظر آتی ہے۔ اس کی دیگر قانونی پہلو کیا ہو سکتے ہیں؟ پنجاب میں انتخابات کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزر چکی ہے، حکومت کا چیف جسٹس کے خلاف ریفرنس لانے کا ایک فیصلہ ہے وہ بھی کر لیا گیا ہے، اس کی ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد۔ ویلکم بیک۔ بہت اہم ڈیولپمنٹس اور بہت اہم معاملات ہیں جو سپریم کورٹ میں چل رہے ہیں۔ پنجاب میں الیکشن کی جو ڈیڈ لائن تھی وہ گزر چکی ہے، اور آج اس ڈیڈ لائن کے گزرنے کے بعد ایک مرتبہ پھر سپریم کورٹ بیٹھی، لیکن وہاں پر آج جو سماعت ہوئی وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی اپیل کی تھی، جس میں الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کر دیا ہے۔ اس کے قانونی نکات کیا ہیں، اس کے قانونی مضمرات کیا ہوں گے، اس پر ہم بات کریں گے۔ بیرسٹر سعد رسول ماہر آئین و قانون ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ بیرسٹر صاحب وقت دینے کے لیے۔ فرمائیے گا 14 مئی کی ڈیڈ لائن تو گزر گئی،
اب عدالت کہتی ہے کہ فیصلہ اپنی جگہ برقرار ہے، تو ڈیڈ لائن بھی گزر گئی، امپلیمنٹیشن بھی نہیں ہوئی، فیصلہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے، اس کو کس طرح سے سمجھا جائے؟ آپ نے جو سوال کیا یہ میرا خیال ہے اس وقت پاکستان کی جس کو پولیٹیکو جوڈیشل انوائرمنٹ ہے، یعنی سیاسی اور عدالتی انوائرمنٹ، اس کا یہ سب سے بنیادی اور سب سے ضروری سوال ہے۔ عمران خان صاحب کا یہ والا مومنٹ، سیاسی مومنٹ، پاکستان کا یہ لمحہ، اکنامک لمحہ، یہ پولیٹیکل لمحہ کسی نہ کسی طریقے انشاءاللہ تعالی گزر جائے گا۔ بہت جلد انشاءاللہ تعالی ہم پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو یہ پتہ چلے گا کہ ایک بڑی عجیب سی سچویشن تھی جو کچھ عرصے کے لیے کریٹ ہو گئی، لیکن اس سے پہلے کی بھی سیاست اور ریاست ایک طریقے سے چل رہی تھی، اس کے بعد بھی جو بھی اس کا پولیٹیکل آؤٹ کم ہو، سیاست اور ریاست جس کا عدالت ایک حصہ ہے وہ اپنے پراپر طریقے سے چل رہی ہے، جس کے فیصلے مانے جا رہے ہیں۔ جب یہ لمحہ آئے گا تو ہمیں باقی چیزوں سے تو ہم سیاسی خلش سے اور سیاسی اپنی وابستگیوں سے تو شاید ہم واپس پینڈولم کے سوئنگ کے کہیں درمیان میں آ جائیں، لیکن یہ عدالت کی روایت اور نظیر ہمیشہ کے لیے ہمارے آئین کے اوپر ایک دھبے کی طرح لگ گئی ہے، ہماری پولیٹیکل انوائرمنٹ کے اوپر ایک دھبے کی طرح لگ گئی ہے کہ عدالت عظمیٰ اگر ایک حکم صادر کرے اور تو اس کو سب سے پہلے تو عدالت کہتی ہے، عدالت عالیہ نے ایک 90 دن کا حکم صادر کیا، حکومت نے اس کو ڈس ریگارڈ کر دیا۔ عدالت عظمیٰ نے جتنے دن ڈس ریگارڈ ہوئے تھے ان کو ایڈ کر کے 14 مئی کا ایک حکم صادر کیا، بار بار پروسیڈنگز کروانے کی کوشش کی، خود حکم دے کے اسٹیٹ بینک کو کہا کہ پیسے ریلیز کریں، ان کے آفیشلز کو طلب کیا، ان ہاؤس سیکیورٹی میٹنگز لیں، اتنی ساری چیزیں کی، لیکن عدالت کا حکم امپلیمنٹ نہیں ہو سکا۔ تو اب اور اس کے بعد بھی آج 15 تاریخ آ گئی ہے، اب عدالت آئندہ آنے والے دنوں میں کچھ کنٹیمپٹ کی پروسیڈنگز کرے گی، ریویو کہاں پہ لے کے جاتی ہے، ریویو کو کتنا دائرہ اختیار کرتی ہے، یہ قانونی سوال ہم بحث کرتے رہیں گے آنے والے مہینوں اور سالوں میں۔ لیکن جو بنیادی پوائنٹ جس کا پاکستان کو کوئی جمہوری، کوئی قانونی، کوئی آئینی جواب ڈھونڈنا ہے یہاں سے آگے، وہ یہ ہے کہ اگر عدالت عظمیٰ کا حکم جس کے اندر کوئی کنفیوژن نہ ہو، جو وہ خود امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کر رہی ہو، جس کے اوپر اس نے ریویو تقریباً کے اندر کہا ہو کہ حکم تو رہے گا، ہم اس کو امپلیمنٹ کروائیں گے، اگر وہ نہ کروا سکے تو کیا ہمارا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر، کیا ہمارا آئینی سٹرکچر موجود ہے؟ کیا ہم واقعی ایک آئین کی پروٹیکشن کے اندر رہ رہے ہیں، یا اگر یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ڈس ریگارڈ کیا جا سکتا ہے تو کل کو اگر سپریم کورٹ کوئی اور حکم صادر کر دے، میری زبان بند کر دی جائے، آپ کی بند کر دی جائے، کسی حکومت کسی غریب کی زمین لے لے، یہ جو فنڈامنٹل رائٹس کے کیسز ہیں، رائٹ ٹو پراپرٹی، لائف، فریڈم، اگر اس میں سے کچھ ایکسٹنگوش کر دیا جائے اور مقدمہ سپریم کورٹ میں ہو، سپریم کورٹ کہے غلط ہوا، تو اس حکم کو نافذ کیسے کروائے گی؟ کیا کانسٹیٹیوشنل سٹرکچر جیسا آپ فرما رہے ہیں بیرسٹر صاحب، یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ اس وقت موجودہ جو ہمارا پولیٹیکل سینیریو ہے اور جو فیصلہ ساز ہیں، سیاسی فیصلہ ساز، ان کے لیے ایک سوالیہ نشان رہے گا ہمیشہ سے کہ ایک عدالتی فیصلہ تھا جس پر عمل درآمد نہیں ہوا، لیکن ان کا بھی اپنا ایک موقف ہے، وہ موقف وہ لے کر آ رہے ہیں۔ آج جو سماعت ہوئی وہ الیکشن کمیشن کی نظر ثانی کی اپیل، جس کا ہم ذکر کر رہے ہیں کہ عدالت کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا۔ یہ کام تو حکومت بھی کر سکتی تھی، لیکن حکومت نے کوئی نظر ثانی کی اپیل دائر نہیں کی، اور عدالت بار بار چیف جسٹس صاحب پوچھتے رہے، یہ دہراتے رہے کہ آپ نے ایسا نہیں کیا، اور آج کی سماعت میں انہوں نے اٹارنی جنرل کو کہا بھی کہ اب آپ اپنا موقف تبدیل نہ کیجیے گا کیونکہ آپ کی طرف سے نظر ثانی کی اپیل دائر نہیں کی گئی۔ اس کو کس طرح سے سمجھیں، کیوں اتنا زور دے رہے ہیں بار بار چیف جسٹس صاحب اس بات پر؟ دیکھیے، سپریم کورٹ جب 184 کے اندر اپنی اوریجنل جورسڈکشن کے اندر جب کوئی فیصلہ صادر کرتی ہے تو اس کے خلاف اپیل تو فائل نہیں ہو سکتی، لیکن ایک ریویو فائل ہو سکتا ہے۔ یہ ریویو فائل کرنے کی تمام فریقین کو، جو بھی کسی مقدمے کے فریق ہوں، ان کو اجازت ہوتی ہے، اور ریویو فائل کرنے کا ایک مخصوص پیریڈ ہے جس کے اندر ریویو فائل کرنا ہوتا ہے، جس کسی کو بھی خلش ہو سپریم کورٹ کے آرڈر سے۔ جب حکومت نے ایک سٹانس لیا کہ نہیں، یہ
3-2 کا نہیں 4-3 کا فیصلہ ہے تو بہت سے لوگوں کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ سے پوچھ لیتے ہیں, آپ ریویو فائل کرتے ہیں اس طرح کی بات پہ, یا دیگر اس طرح کی کوئی پروسیڈنگز کریں. حکومت نے اپنا ایک پولیٹیکل سٹانس لیا کہ نہیں ہم 3-2 کا فیصلہ نہیں مانتے, ہم 4-3 کا فیصلہ مانتے ہیں. اور جب ہم 3-2 کا فیصلہ ہی نہیں مانتے, حکومت کا کہنا ہے کہ جب ہم 3-2 کا فیصلہ ہی نہیں مانتے تو اس کا ریویو کا سیکھ کرنا, ہم تو آلریڈی فیصلہ ہی وہ مانتے ہیں جو ان کے خیال میں 4-3 کا ہے. یہ ان کا ایک پولیٹیکل سٹانس ہے جس کی وجہ سے قانون میں وہ ریویو نہیں فائل کر سکتے تھے. اگر وہ کرتے تو لوگ سوال پوچھتے آپ نے کس ججمنٹ کا ریویو فائل کیا, آپ تو اس ججمنٹ کو مانتے نہیں, آپ تو کہتے ہیں کہ 4-3 کی ججمنٹ ہے. اس پولیٹیکل مصلحت کی وجہ سے حکومت نے ریویو یہ پولیٹیکل مصلحت تو بیرسٹر صاحب جب یہ 3-2 کا فیصلہ آپ نے کابینہ میں ڈسکس کیا, پھر آپ پارلیمنٹ میں لے کے گئے, وہاں پر اس پر آپ نے ووٹنگ کرائی, تو وہاں پر تو آپ نے ایک طرح سے اس کو قبول کر لیا تھا. دیکھیے یہ تو آپ کے اور میرے بحث کرنے کی بات ہے کہ قبول کر لیا تھا نہیں کر لیا تھا, اور اگر نہ بھی کیا ہو, اگر کسی شخص کے خلاف اگر سپریم کورٹ آپ کے خلاف یا میرے خلاف فیصلہ صادر کر دے اور ہم کہیں کہ ہم نے قبول نہیں کیا, تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ قبول نہیں کیا, وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, وہ چلا کے کہہ رہی ہے سپریم کورٹ کہ میرا فیصلہ ہے, چیف جسٹس صاحب کا بینچ کہہ رہا ہے کہ ہمارا فیصلہ ہے. تو یہ بات قبول نہ قبول تو ایک سیاسی عمل ہے. جی اس کے اندر جو حکومت نے ایفیکٹولی مجھے لگا کہ اسٹریٹجی اپنائی وہ یہ کہ خود انہوں نے ریویو نہیں فائل کیا, کیونکہ ان کا سیاسی موقف ہے کہ ہم تو اس ججمنٹ کو مانتے ہی نہیں, تو جب مانتے نہیں تو ریویو کس چیز کا فائل کرنا. لیکن حکومت ہی کیا جو اس وقت ایک آپریٹو ہے اس وقت الیکشن کمیشن, اس کے تھرو ایک ریویو فائل کروا دیا اور اس میں وہ تمام باتیں کہنے کی کوشش کی جو کہ حکومت خود کہنا چاہتی ہے. اسی وجہ سے چیف جسٹس صاحب نے 2 چیزوں کے اوپر آج کی بحث میں بظاہراً رپورٹنگ کے تحت رپورٹنگ سے پتہ چلا انہوں نے ایمفسائز کیا. ایک یہ کہ انہوں نے اٹارنی جنرل صاحب سے کہا کہ آپ اب اس میں بحث زیادہ نہیں کر سکتے, آپ فیصلہ تسلیم کر چکے ہیں, یا آپ نے کم از کم اپنا ریویو کا رائٹ ایکسرسائز نہیں کیا, آپ اس میں زیادہ بحث نہیں کریں گے. دوسرا انہوں نے الیکشن کمیشن سے پوچھا کہ آپ تو تمام وہ باتیں کر رہے ہیں جو کہ چلے ہم سن لیتے ہیں, لیکن اس سے پہلے تو آپ نے کبھی ریز نہیں کی تھی, یعنی کہ آپ کا تو کبھی بھی یہ موقف نہیں رہا, آپ کا تو ہمیشہ موقف یہ رہا ہے کہ اگر ہمیں وسائل مل جائیں تو ہم الیکشن کروا دیں گے. تو یہ ایفیکٹولی جو ایک حکومت کا پلان تھا کہ خود ریویو نہ فائل کریں اور الیکشن کمیشن کے کندھے پر بندوق رکھ کے کر لیں, اس کو میرا خیال ہے چیف جسٹس صاحب نے آج کچھ کویسچن کرنے کی کوشش کی. اچھا, اب ایک اور ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے, اور آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں ایک قرارداد پیش کی گئی اور اس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ چیف جسٹس اور کچھ اور ججز کے سے متعلق ریفرنس لانے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی جائے, اور اب کمیٹی تشکیل دی جائے گی. تو بڑے زور و شور کے ساتھ یہ اعلان کیا گیا ہے, مگر یہ فائنلی جب کوئی ریفرنس آتا ہے تو وہ صدر مملکت کے ذریعہ آتا ہے, ان کے تھرو آتا ہے. تو ذرا اس کا طریقہ کار بتائیں گے ہمیں کہ کیا ہوگا اس کے اندر, کس طرح سے یہ معاملہ آگے بڑھے گا؟ دیکھیے, ریفرنس کسی بھی جج کے خلاف آرٹیکل 209 کے نیچے, آئین کے آرٹیکل 209 کے نیچے دائر کیا جا سکتا ہے, اور اس کو ایک سپریم جوڈیشل کاؤنسل اس کو سنتی ہے, جو کہ جج صاحبان کی ایک کمیٹی ہوتی ہے, اور اس کے اندر کسی بھی جج کو نکالنے کے ضوابط لکھے ہوئے ہیں کہ انکیپیسٹی, مس کانڈکٹ, یہ وہ چیزیں ہیں جن کے اوپر کسی جج کو اس کے عہدے سے ہٹایا جا سکتا ہے. پارلیمان کا یہ کہنا ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس, انکیپیسٹی تو ان کی ہے نہیں, یعنی کہ وہ کوئی ایسے بیمار نہیں ہیں یا کچھ ان کی کوئی ایسے ضعیف نہیں ہے کہ وہ اپنا کام نہ کر سکیں, لیکن پارلیمان کا یہ ایلیگیشن ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب چیف جسٹس صاحب نے مس کانڈکٹ کیا ہے. اس چیز کا وہ ایک ریفرنس بنا کے آرٹیکل 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے دائر کرنا چاہتے ہیں. سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے جو قوانین ہیں اس کے اندر وفاقی پارلیمان کو اس طرح ڈائریکٹلی ریفرنس دائر کرنے کی ایکسپریس پرمیشن نہیں ہے, اس کے لیے پریزیڈنٹ کے تھرو جانا پڑتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب ریفرنس فائل کیا گیا تھا افتخار محمد چودھری صاحب کے خلاف تو پریزیڈنٹ مشرف نے فائل کیا تھا. جب ابھی ریسنٹلی ریفرنس فائل کیا گیا تھا قاضی فائصہ صاحب کے خلاف تو گورنمنٹ نے پریزیڈنٹ کے تھرو فائل کروایا تھا.
تو اسی طرح پریزیڈنٹ کے تھرو جانا پڑے گا کیونکہ آئین کا یہ طریقہ ہے اور اس کے اوپر گورنمنٹ کا خیال ہے کہ شاید وہ نہ کر سکیں. اس کے علاوہ بھی طریقے ہیں سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے سامنے اس میٹر کو پریزنٹ کرنے کی، لیکن اس کا اختیار گورنمنٹ سے کم ہے اور عدالت سے زیادہ ہے. سپریم جوڈیشل کاؤنسل از خود کچھ کاروائیاں کر سکتی ہے، لیکن حکومت کا، پارلیمان کا اس طرح کا ایکسپریس اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کو فورس کرے کہ وہ کوئی ریفرنس ہو. بہت بہت شکریہ آپ کا بیرسٹر سعد رسول، ماہر آئین و قانون، ہمارے ساتھ موجود تھے اور دلچسپ صورتحال اور دلچسپ معاملات ہیں. یہاں پر ایک بریک لیں گے جس دوران آپ نیوز ہیڈ لائنز جان سکیں گے اور پھر پروگرام ہمارا جاری رہے گا. ملک میں جاری صورتحال کے تناظر میں آج ایک انتہائی اہم پیش رفت اس وقت سامنے آئی جب آرمی ہیڈ کوارٹرز میں منعقدہ خصوصی کور کمانڈر کانفرنس میں فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو آرمی ایکٹ اور آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت قانون کے کٹہرے میں لانے کا فیصلہ کیا گیا. آرمی ہیڈ کوارٹرز میں ہونے والی خصوصی کور کمانڈرز کانفرنس کی سربراہی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل عاصم منیر نے کی. ISPR کے مطابق فورم میں بتایا گیا کہ آرمی کے رینک اینڈ فائلز میں عسکری تنصیبات کے نقصانات اور جلاؤ گھراؤ پر شدید غم و غصہ پایا جاتا ہے. بریفنگ کے دوران فورم کو آگاہ کیا گیا کہ ادارے کی بدنامی کے لیے مربوط منصوبے پر عمل درآمد کیا گیا، جبکہ یہ سارا عمل ایک ذاتی سیاسی ایجنڈے کے حصول کے لیے تھا اور افواج پاکستان تمام مجرموں سے بخوبی واقف ہیں. فورم نے موجودہ غیر مستحکم سیاسی صورتحال میں قومی سطح پر تمام اسٹیک ہولڈرز کے اتفاق رائے کی ضرورت پر زور دیا تاکہ عوام کے اعتماد، معاشی ترقی اور جمہوری نظام کو دوام بخشا جا سکے. اس سے قبل ہفتے کے روز آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے ایک بیان میں جلاؤ گھراؤ کے منصوبہ سازوں اور حملہ کرنے والوں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کا عزم کرتے ہوئے کہا کہ مسلح افواج اپنی تنصیبات کی توقیر اور سلامتی کی مزید خلاف ورزی برداشت نہیں کرے گی. 9 مئی کو چیئرمین PTI عمران خان کی گرفتاری کے بعد پورے ملک میں جس طرح رد عمل دیکھنے میں آیا، اس کے بعد PTI کو سخت ترین مسائل درپیش ہیں. ایک جانب پہ PTI لیڈرشپ پابند سلاسل ہے تو دوسری جانب پرتشدد مظاہروں کے الزام میں سینکڑوں کارکنان گرفتار ہیں، جبکہ PTI پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے باتیں بھی کی جا رہی ہیں. پنجاب پولیس کی جانب سے سرکاری اور نجی املاک پر حملوں، توڑ پھوڑ، تشدد، جلاؤ گھراؤ میں ملوث 3200 شرپسندوں کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جن میں کور کمانڈر ہاؤس لاہور پر حملہ کرنے والے 340 ملزمان بھی شامل ہیں، جبکہ GOHQ پر حملہ کرنے والے 76 ملزمان کو بھی راولپنڈی سے گرفتار کیا گیا ہے. 9 مئی کے واقعات سے متعلق تفصیلات پیش کرتے ہوئے گزشتہ روز نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے تفصیلی پریس کانفرنس کی اور بتایا کہ جلاؤ گراؤ کے واقعات میں تقریباً 6 ارب روپے کا نقصان ہوا. سارے کام چھوڑ کر پرتشدد واقعات میں ملوث لوگوں کی گرفتاری پر توجہ مرکوز ہے. ہر فرد کی تصویر موجود ہے جس کا پیچھا کیا جا رہا ہے. آج قومی اسمبلی کے اجلاس میں سرکاری اور فوجی تنصیبات کو نقصان پہنچانے کے الزام میں PTI قیادت کے خلاف سخت کارروائی کے لیے قرارداد منظور کی گئی، جبکہ ہفتے کے روز وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک ٹویٹ میں سرکاری اور نجی املاک کو نقصان پہنچانے والے کو 72 گھنٹوں میں، جن لوگوں نے نقصان پہنچایا ان کو 72 گھنٹوں میں گرفتار کرنے کے احکامات صادر کیے، جبکہ دوسری جانب تحریک انصاف نے حکومتی کارروائیوں کو ریاست کی سطح پر کیا جانے والا جھوٹا پروپیگنڈا قرار دیا ہے اور اسے مسترد کر دیا ہے. چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کا دعویٰ ہے کہ PTI کی قائدین سمیت 7000 کارکنوں کو جیل میں ڈال دیا گیا ہے. یہ تحقیق تک نہیں کی گئی کہ سرکاری عمارتوں کو نظر آتش کرنے میں ملوث کون تھا. اس سے قبل ہفتے کو عمران خان نے چیف جسٹس کی زیر نگرانی آزاد پینل بنا کر توڑ پھوڑ، جلاؤ گھراؤ کرنے والوں کی تحقیقات کا مطالبہ بھی کیا تھا. آج چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال نے پنجاب الیکشن سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ ملکی اداروں اور اثاثوں کو جلایا جا رہا ہے، تنصیبات کو آگ لگائی جا رہی ہے. 4-5 روز سے جو کچھ ہو رہا ہے عدالت اسے بھی دیکھے گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان میں ہونے والے حالیہ سرویز اور ضمنی انتخابات کے نتائج اس بات کی گواہی دے رہے ہیں کہ PTI عوام کی پسندیدہ ترین جماعت ہے. لیکن حالیہ واقعات کے تناظر میں یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ PTI پر پابندی لگانے کی تیاریاں کی جا رہی ہیں. یہی وجہ ہے
کہ چیئرمین تحریک انصاف عمران خان نے آج اپنی ایک ٹویٹ میں بھی اس خدشے کا اظہار کیا کہ مجھے اگلے 10 سال تک جیل میں رکھنے کے لیے بغاوت کا قانون استعمال کیا جائے گا اور آخرکار پاکستان کی سب سے بڑی اور واحد وفاقی جماعت پر پابندی لگائی جائے گی، جس طرح مشرقی پاکستان میں عوامی لیگ پر پابندی لگائی گئی۔ اس تمام صورتحال پہ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ، سابق کمانڈر آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے وقت دیا۔ آج ایک خصوصی کور کمانڈر کانفرنس ہوئی جس کے اندر 9 مئی کے جو حالات پیدا ہوئے ملک میں اس کا جائزہ لیا گیا، اس کی مذمت بھی کی گئی اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو لوگ اس سے ملوث تھے، جن لوگوں نے اس کی پلاننگ کی، جو اس کے فیسیلیٹیٹر تھے، جو ان کے منصوبہ ساز تھے، جنہوں نے اکسایا، ان سب کے خلاف کارروائی کی جائے گی، قانون کے کٹہرے میں لے کر آیا جائے گا اور اس کے لیے قانون استعمال ہوگا آرمیز ایکٹ۔ تو اس تمام ڈیولپمنٹ کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، یہ جو آرمی ایکٹ جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں 1952 کا ایک ایکٹ ہے، شاید شپ 2 ہے یا 3 ہے، جس کے تحت جب بھی آپ ایسی ملٹری تنصیبات کو نقصان پہنچائیں گے اس کے تحت آرمی ایکٹ کے تحت ٹرائل بھی ہو سکتا ہے، سزا بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ تو بالکل صحیح ہے اور جن لوگوں نے کام کیا سب دنیا نے دیکھا ہے اس کو اور پورے ملک میں اس کی مذمت ہوئی ہے اور انتہائی تکلیف دہ امر ہے ہم جیسے لوگوں کے لیے، جو یہ نشانیاں ہیں قوم کی، سمبلز ہیں جس کے ساتھ ہم بڑے ہوئے ہیں، جس کے ساتھ ساری دنیا ہم کیسے دیکھتی ہے اس سے۔ اور نتیجہ یہ ہے کہ جب آپ اس قسم کا کام کرتے ہیں، کسی وجہ سے بھی کام کرتے ہیں، وجہ کو آپ چھوڑ دیجیے، جب یہ باقاعدہ ایکٹ ہوتا ہے تو بہت میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے پاکستان کو نقصان پہنچایا ہے جی، اور اس کے لیے یہ سزا، اس کے تحت فوجی عدالتوں سے سزا، اس آئین کے تحت، اس قانون کے تحت سزا، یہ آئین کے تحت ان کو حق حاصل ہے اور دیں گے سزا، اس کو دینی چاہیے بھی، تاکہ کم از کم یہ دنیا تک تاثر جائے کہ ہم اس کو برداشت کرنے قابل نہیں ہیں۔ اگر اس دن فوج پاکستان نے اور اداروں نے اپنا اس طریقے سے دفاع نہیں کیا جو ہم کام تاثر ہونا چاہیے تھا، لیکن وہ اگر وہ کرتے اس دن تو وہ زیادہ خوفناک ہوتا ہے۔ آج جس قانونی طریقے سے اس پر جا رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت بہتر ہے، لیکن یہاں پر میں ایک اور بھی بات کرنا چاہتا ہوں نا، یہ کہ یہاں تک لوگوں کو پہنچنے کی اجازت کس نے دی؟ کون لوگ تھے جن کا کام تھا یہ روکنا؟ وہ کہاں تھے وہ لوگ سارے؟ ان کو بھی بیچ میں کٹہرے میں لانا چاہیے، کیونکہ یہ بہت لازمی ہے۔ تیسرا پہلو جو بہت لازمی کے ساتھ یہ بھی ہے کہ اس تک حالات پہنچے کیوں؟ ٹھیک، یہ ہمیں ذرا بتائیے کہ آرمی ایکٹ کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے وہ کیا جس طرح سے نارمل ایکٹ حرکت میں آتی ہیں اور اس پہ کارروائی ہوتی ہے ویسے ہی یا کچھ مختلف ہے اس میں؟ دیکھیے، آرمی ایکٹ کے تحت تو پھر آرمی کورٹ میں سزا ہوگی نا، ٹرائل ہوگا ان کا، تو وہ ان کا طریقہ کار ہے، ان کو دفاع کا پورا حق حاصل ہوگا اپنا، اور جو ثبوت ان کے خلاف ہو گئے ان کو یہ اگر ریبٹ کر سکتے ہیں وہ بھی ان کا حق حاصل ہوگا اس کا۔ وہ تو جو طریقہ کار ہے ہوگا آرمی عدالتوں میں اور طریقہ کار وہی ہوگا، اور لیکن کیونکہ اوور آل ایک ملک کا باقی قوانین بھی موجود ہیں تو اس کے تحت جو شواہد ہیں وہ پیش ہوں گے، اگر ثبوت ملتے ہیں تو سزا ہوگی، اگر ثبوت نہیں ہے اور ان کے جو وکلاء ہیں وہ ثابت کر سکتے ہیں کہ غلط ہے تو پھر سزا نہیں ہو سکتی۔ ٹھیک، تو ایک عام سمجھنے والے کو، ڈیفینیٹلی آپ بھی جانتے ہیں، ہمیں بھی اندازہ ہے، ایک عام سمجھنے والے کو کہ عام عدالتوں میں جو سماعتیں ہوتی ہیں اور فوجی عدالتوں میں جو سماعتیں ہوتی ہیں ان میں کیا فرق ہوتا ہے؟ دیکھیے، فوجی عدالتوں میں اگر سماعت ایک دفعہ شروع ہوتی ہے تو جب تک مقدمہ اینڈ تک نہیں پہنچتا چھوڑتے نہیں ہیں، پھر وہ ایک عدالت 15-20 کیسز لے کے نہیں بیٹھتی۔ ایک تو یہ ہے کہ بہت ان کا جو ٹائم لائن ہے اس کے مطابق جو عام سول میں ہے، کبھی وکیل نہیں ہے تو کوئی یہ نہیں، اس قسم کے انلیس کوئی ایکسیپٹنس حاصل ہو تو اس قسم ریلیف فوجی عدالتوں میں دینے کارروائی نہیں ہے، بہت اہم چیز یہ ہے۔ اور میرا خیال ہے یہی ایک ایسی چیز ہے جس وجہ سے ٹرائل سپیڈی ہوتے ہیں، باقی جو قانون شہادت ہے سارا جس طریقے سے پاکستان کے آئین اور قانون میں دیا ہوا اس کا پورا اپلیکیبل ہوتا ہے۔ اچھا، اور یہاں پر جو بھی فیصلے صادر فرمائے جائیں تو کیا انہیں پاکستان کی اعلیٰ عدالتوں میں چیلنج کیا جا سکتا ہے یا یہی فورم ہے جہاں پہ اسے چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، ایک پورا پاکستان میں بھی پروسیس نیا سیٹ ہو گیا نا، جب یہ کلبھوشن یادو کے جب کیس ہوا تھا جی، اور اس سلسلے میں ہمارے پارلیمنٹ نے خود ایک بل پاس کیا تھا جس کے تحت ان کو اجازت دے دی گئی تھی کہ وہ ہائی کورٹ میں ریویو کر سکتے ہیں، اس کے بعد ہائی کورٹ میں ہوگا تو پھر نیچرلی سپریم کورٹ اویلیبل ہے اس کے لیے، اس فیصلے کے لیے، تو یہ تو اپیل کا حق تو ہوگا ان کو جی، اپیل کا حق ہوگا، اور یہ سپریم کورٹ میں ہوگا یا ہائی کورٹس میں بھی کیا جا سکتا ہے؟ ہائی کورٹ میں، ہائی کورٹ میں ہو سکتا ہے، ہائی کورٹ میں، اینڈ دین پھر سپریم کورٹ میں جو اپیل کا حق ہوتا ہے جی، اگر
آج کے اس کور کمانڈر کانفرنس میں اس بات پر بھی زور دیا گیا ہے کہ تمام اسٹیک ہولڈرز بیٹھیں اور اتفاق رائے پیدا کریں، اس کی کیا اہمیت ہے؟ یہ بہت ضروری ہے. آج کی جو حالات آپ دیکھ رہے ہیں، جس طریقے سے پولرائزیشن ہے ہمارے جو پولیٹیکل ایلیٹ ہے اس میں، اور جس طریقے سے وہ بہت لمیٹڈ دائروں میں اپنے اپنے اس میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستان کے ہر ادارے کے اوپر حملہ آور ہو رہے ہیں، یہ معاملات ایسے نہیں ہم سکتے. جو پولیٹیکل پروسیس ہے اس کو منطقی انجام تک لے کے جائیے تاکہ پاکستان میں نارملسی بحال ہو سکے اور ہم ایک عام قوم کی طرح سوچنا شروع کریں، عام قوم کی طرح بہیو کرنا شروع کر سکیں. بہت بہت شکریہ جناب لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ غلام مصطفیٰ صاحب. گفتگو آپ نے سنی. یہ تو بات ہو گئی کور کمانڈر کانفرنس، جو کہ انتہائی اہمیت کی حامل کانفرنس تھی، جس کے اندر جو فیصلے کیے گئے وہ بھی آپ کے سامنے رکھ دیے گئے، اس پر گفتگو بھی ہوئی. لیکن ایک اور بہت اہم معاملہ، اور وہ یہ کہ عمران خان پر یا ان کی جماعت پر پابندی لگا دی جائے. اس کے خدشے کا اظہار خود عمران خان بھی کر رہے ہیں اور وفاقی وزراء بھی اس معاملے پر زور دے رہے ہیں اور یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ یہ ایک شدت پسند جماعت ہے، اس پہ پابندی لگا دی جائے. کیا طریقہ کار ہو سکتا ہے، کیا مضمرات ہو سکتے ہیں، کس طرح سے یہ پابندی لگ سکتی ہے، اسی پر ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد بلال محمود صاحب، ایگزیکٹو ڈائریکٹر پلڈار. سر، کل نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے ایک تفصیلی پریس کانفرنس کی اور اس میں انہوں نے بتایا کہ 9 مئی کے واقعات میں جو جلاؤ گراؤ ہوا، جو نقصانات ہوئے، انہوں نے تخمینہ بھی بتایا کہ کوئی 600 کروڑ روپے کا نقصان ہوا تھا. تو سر، اس کے بعد آج انہوں نے خط لکھا ہے الیکشن کمیشن کو اور اس میں انہوں نے تفصیلات الیکشن کمیشن کے ساتھ شیئر کی ہیں. وفاقی وزراء جو ہیں وہ یہ مطالبہ کرتے نظر آ رہے ہیں کہ تحریک انصاف پر پابندی لگا دی جائے. عمران خان صاحب بھی اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان کی جماعت پر پابندی لگائی جا سکتی ہے، بقول ان کے کہ ان کے خلاف سازش ہو سکتی ہے. تو سر، کسی جماعت پر، سیاسی جماعت پر پابندی لگانے کا کرائیٹیریا کیا ہوتا ہے، اور جو کچھ اس وقت ہمارے سامنے موجود ہے، کیا تحریک انصاف خطرے میں ہے؟ بہت شکریہ. دیکھیے، کسی سیاسی جماعت کے اوپر پابندی لگانے کے لیے تو الیکشنز ایکٹ میں پروویژن ہے اور ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر بھی پروویژن ہے، اور اس کے علاوہ ہمارا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے 1997 کا، وہ سیاسی جماعتوں کے بارے میں اسپیسیفکلی تو نہیں ہے، لیکن وہ تنظیموں کے بارے میں ہے. اور اس کی اگر وسیع تر کوئی ڈیفینیشن کی جائے تو سیاسی جماعتیں بھی اس میں شامل ہو جاتی ہیں. جیسے آپ کو معلوم ہے کہ تحریک لبیک پاکستان کے اوپر اسی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت پابندی لگائی گئی تھی. تو یہ پابندی لگ تو سکتی ہے، اور کرائیٹیریا اس کا سمپل ہے. اس میں بار بار کانسٹیٹیوشن میں بھی اور قانون میں بھی ذکر ہے پاکستان کی خود مختاری اور سالمیت کے خلاف اگر کوئی پارٹی کام کرے. اور الیکشنز ایکٹ میں اس کے علاوہ بھی ایک چیز درج ہے کہ اگر وہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہو، یعنی باہر سے اس کو کوئی مالی امداد مل رہی ہو، تو ان 3 وجوہات کی بنیاد پہ حکومت کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے، یہ ججمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ کیا وہ کوئی ایسی پارٹی ہے جو ایسے کام کر رہی ہے. اور اگر وہ اس نتیجے پہ پہنچ جائے تو پھر وہ اس کا ایک ڈیکلریشن دیتی ہے، اور ڈیکلریشن وہ نوٹیفائی کر دیتی ہے، اور 15 دن کے اندر یہ معاملہ پھر سپریم کورٹ کو ریفر کیا جاتا ہے، اور آخری فیصلہ اس بارے میں سپریم کورٹ کو کرنا ہوتا ہے کہ کیا واقعی حکومت کا دیا گیا ڈیکلریشن درست ہے یا نہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو ہی اس کے بارے میں آخری فیصلہ کرنا ہے. اگرچہ ابتدائی تفتیش کا کام اور شہادتیں اکٹھے کرنے کا کام اور ثبوت فراہم کرنے کا کام یہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. تو اب تک جو معلومات دستیاب ہیں میڈیا، سوشل میڈیا کے ذریعے، کیونکہ آپ نظر رکھتے ہیں سیاست پر اور الیکشن کے پروسیس پر، ان تمام معاملات پر، تو آپ کو کتنا اس کے اندر سبسٹنس معلوم ہوتا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ ایک طریقہ کار یہی ہے کہ فریقین کو اگر جس پہ پابندی لگ رہی ہے اس کو بھی، اور جو لگانا چاہتے ہیں ان کو بھی، ظاہر سی بات ہے حکومت ہے، تو فریقین کو سنا جاتا ہے، باقاعدہ ہے اس کا ہیئرنگ ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد فیصلہ کیا جاتا ہے؟ جی بالکل. اگر آپ اینٹی ٹیررزم ایکٹ کی بات کریں تو اس میں بھی یہ پروویژن ہے کہ وہاں پہ ریویو ہوتا ہے، اور جس کے خلاف یہ کارروائی کی جاتی ہے اس کو بلایا جاتا ہے، اس کی بات سنی جاتی ہے. پھر اس کے بعد وہ 3 ممبروں پہ مشتمل ایک گورنمنٹ کی کمیٹی ہوتی ہے، وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ کیا یہ پابندی رہنی چاہیے یا اسے ختم کر دینا چاہیے. اور اسی طرح سے
इलेक्शंस एक्ट के तहत अगर ये पाबंदी लगेगी तो उसमें तो बहुत वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट में मामला जाएगा और सुप्रीम कोर्ट पे हुकूमत साबित करेगी कि वाकई ये पार्टी है जो इंटेग्रिटी और सॉवरेनिटी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के काम कर रही थी, और वो ज़ाहिर है पार्टी भी अपना मौक़िफ़ आके बताएगी। ये दुरुस्त है कि पिछले दिनों के अंदर जो वाक़यात हुए हैं वो पाकिस्तान की इंटेग्रिटी और सालमियत के ख़िलाफ़ थे, लेकिन ये भी साबित करना होगा कि जिन लोगों ने काम किया है उसके पीछे पार्टी वाकई मुलव्विस थी। वो उन लोगों का अपना गैर जिम्मेदाराना कार्रवाई नहीं थी, बल्कि पार्टी ने मुनज़्ज़म अंदाज में उसके लिए प्लानिंग की थी और वो उसमें शामिल थी। तो ये जब साबित करेंगे तो फिर उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट इसको फाइनली किसी नतीजे पे पहुंचेगा और फैसला देगा। ठीक, तो सर ये माजी में भी ऐसा हो चुका है कि हमारे यहाँ एक सियासी जमात पर पाबंदी लग चुकी है, इसके मुज़म्मिरात सियासी तौर पर क्या होते हैं? देखिए, सियासी तौर पे मामला ये है कि हमारे सामने ये बात मौजूद है कि नेशनल अवामी पार्टी के ऊपर पाबंदी लगी थी और उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने आप होल्ड भी किया था, लेकिन उसके कुछ ही देर के बाद उन्हीं लोगों पे मुश्तमिल ये पार्टी अवामी नेशनल पार्टी के नाम से वजूद में आ गई थी। अभी ये अवामी नेशनल पार्टी बनने से पहले भी नेशनल डेमोक्रेटिक पार्टी शहबाज मज़ारी साहब की क़यादत पे बन गई थी, जिसमें नेशनल अवामी पार्टी के ही तमाम लोग और उसी प्रोग्राम के तहत जिस पे वो नैब काम कर रही थी वो शुरू कर दिया था उन्होंने काम। तो सियासी तौर पे इसके असरात कोई ख़ास नहीं होते। अगर पार्टी पे पाबंदी लग भी जाए तो उसके नतीजे में नई पार्टी बन सकती है, वो लोग दोबारा ऑर्गेनाइज हो सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि सियासी तौर पे उसका कोई पाबंदी लगाने का फ़ायदा होगा, बल्कि सुबकी के इम्कानात ज़्यादा हैं। पहले तो सुप्रीम कोर्ट पे साबित करना होगा, साबित कर भी लें तो वो नई पार्टी बन जाएगी। नई पार्टी बनाने पे कोई पाबंदी नहीं होगी, ठीक है, उस पर दुश्वारी हो सकती है, शुरू में शायद कोई देर हो सकती है, लेकिन ये नई पार्टी को बनाने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो ये मेरे ख्याल में सियासी तौर पे, कानूनी तौर पे मुमकिन है, आइनी तौर पे मुमकिन है, लेकिन सियासी तौर पे मैं समझता हूँ ये एक कार फजूल है। ठीक, तो अगर इसको एक कारामद बना लिया जाए कार फजूल से हटकर, तो ये इमरान खान साहब की जो इसमें उनका मुतालबा है कि एक इसकी वो चाहते हैं कि जुडिशल इंक्वायरी हो जाए, तो क्या ये बेहतर फोरम नहीं होगा इस तमाम मामले की अगर जुडिशल इंक्वायरी हो जाए? होना तो यही चाहिए असूलन के जुडिशल इंक्वायरी सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद इंक्वायरी होती है, लेकिन अब अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात में जुडिशरी के ऊपर भी सवालात उठाए जा रहे हैं। और आज भी आपको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने एक बड़ा मुजाहरा इसी सिलसिले में हो रहा है। तो क्या जुडिशल इंक्वायरी के नतीजे में जो इंक्वायरी के नताइज होंगे क्या वो वाकई सबके लिए काबिल कबूल होंगे? मेरे ख्याल में एक बातचीत के ज़रिए कंसेंसस जो है वो शायद ज़्यादा अहम है, और उसकी तरफ आज हमारे जो कोर कमांडर्स मीटिंग हुई है, कॉन्फ्रेंस हुई है, उसके आखिरी पैराग्राफ ज़रूरत पे तवज्जो दिलाई गई है कि एक कौमी सतह पे एक कंसेंसस बिल्ड होना चाहिए तमाम स्टेक होल्डर्स के दरमियान। और आज सुप्रीम कोर्ट की जो कार्रवाई हुई है उसके अंदर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर कहा है कि सियासी जमातें आपस में फिर बात करें। अगरचे वो टूट गई है बातचीत का सिलसिला, लेकिन उन्होंने फिर तवज्जो दिलाई है कि आप बातचीत करें और किसी नतीजे पे पहुँचे। मेरे ख्याल में सियासी मामलात, सियासी इख्तलाफात जिन्होंने इंतहाई अफसोसनाक रंग इख्तियार कर लिया है, ये मेरे ख्याल में सियासी इत्तफाक राय से ही ख़त्म हो सकते हैं। उसके अलावा सिर्फ कानूनी और अदालती फोरम के ज़रिए से हल नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब अहमद बिलाल महबूब साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिलडाट हमारे साथ मौजूद थे। और अब हम लाहौर चलेंगे और वहाँ बात करेंगे हम इस हवाले से कि जो गिरफ्तारियाँ अमल में आई हैं 9 मई के हवाले से, तो वो मुलजिमान कितनी गिरफ्तारियाँ हो चुकी हैं, मुकदमात कहाँ चल रहे हैं और इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल है क्या। इसके लिए ज्वाइन कर रहे हैं हमें हमारे नुमाइंदा खुसूसी हसन रज़ा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हसन रज़ा साहब। ये फरमाइएगा कि क्या सूरत हाल है इस वक्त, जो गिरफ्तारियां हैं वो कितनी गिरफ्तारियां हो चुकी हैं,
کہاں رکھا گیا ہے ان گرفتار شدہ لوگوں کو اور ان کے مقدمات وہ کہاں چل رہے ہیں نہیں چل رہے، صورتحال ہے کیا؟ دیکھیں مسعود رضا صاحب، بنیادی طور پہ 400 سے زائد CCTV کیمرے کی فوٹیج دیکھتے ہوئے جو انہوں نے فہرست تیار کی تھی اس کے مطابق اب تک 3680 سے زائد افراد جو ہے وہ گرفتار کر لیے گئے ہیں، اور ان میں لگ بھگ جو پنجاب پولیس یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ اب تک ان کی جانب سے جو ہے وہ 3370 کے قریب افراد افراد کو گرفتار کیا گیا ہے، جس میں دیگر افراد ہیں جو اس سانے سے ملوث تو نہیں ہے، لیکن جو پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہیں وہ اس سے ہٹ کر ہے اور ان سے بھی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ اور ان کا خیال یہ ہے کہ جو وزیر اعلیٰ پنجاب کی طرف سے ہی بتایا گیا کہ 400 افراد تو جناح ہاؤس کے اندر موجود تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا، اور جبکہ 3400 سے زائد افراد جو ہے وہ باہر موجود تھے جنہوں نے توڑ پھوڑ کی اور سرکاری املاک اور تنصیبات کو نقصان پہنچایا۔ اب اگر دیکھا جائے تو جو گرفتاریاں کی گئی ہیں ان کو یا تو کیمپ جیل اور دیگر جیلوں میں منتقل کیا گیا ہے، کچھ افراد کو MPO کے تحت جو ہے وہ گرفتار کر رکھا ہے، ان کو نظر بندی کر رکھی ہے، اور کچھ افراد سے جو ہے وہ تحقیقات کی جا رہی ہیں، اور اب تک اگر دیکھا جائے تو لگ بھگ 800 سے زائد ان کے پاس ویڈیوز جو ہے وہ پہنچ چکی ہیں، جس میں دیگر موبائل کیمروں سے بھی حاصل کی گئی ہیں، سوشل میڈیا سے بھی حاصل کی گئی ہیں، CCTV فوٹیج سے بھی حاصل کی گئی ہیں۔ ان کی مدد سے وہ جو شرپسند عناصر تھے ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی جا رہی ہیں۔ اب تک جو جناح ہاؤس کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو 80% سے زائد جو ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی ہیں اور ان سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ 10 ایسے لیڈران ہیں جن کا بتایا جا رہا ہے کہ ان کا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے ہے اور ان کے حوالے سے پراپر ایویڈنس ہیں، جس میں کل خود وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے محسن نقوی صاحب نے باقاعدہ تصدیق بھی کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھا جائے تو انہوں نے یہ بھی فیصلہ کیا ہے کہ جس سے ابھی آپ نے بات کر رہے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے حوالے سے باقاعدہ وزیر اعلیٰ پنجاب نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو خط لکھا ہے اور اس کے ساتھ 3 صفحات پر مشتمل ایک ڈوزیر بھی بھجوایا ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ کس طرح شرپسند عناصر کی جانب سے جو ہے یہاں سے ابتدا کی گئی، اور یہ بھی حکام کی طرف سے بتایا گیا ہے کہ پہلی ابتدا ہوئی تھی شیرپاؤ برج کی طرف سے، جہاں پر لگ بھگ تقریباً 250 سے 300 افراد موجود تھے، ان کو روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ باقاعدہ منصوبہ بندی کے تحت پراپر پلان کیا گیا تھا، ان کی طرف سے دھاوا بولا گیا قانون نافذ کرنے والے اداروں کے افسران کو اور دیگر نوجوانوں کو، جس میں پولیس کے جو افراد جو ہیں وہ زخمی ہوئے تھے۔ پھر اس کے بعد یہ دھاوا بڑھتا چلا گیا اور کئی ایسے افراد ہیں جس میں متعلقہ سیاسی جماعت کے لیڈران بھی جو ہے وہ وہاں پر موجود تھے، اور پھر بعد میں جو ہے وہ ڈائریکشن دی گئی کہ آپ باہر نکلیں۔ پہلے یہ ڈائریکشن ان کے جو حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ ان کے پاس تمام اس حوالے سے ایویڈنس ان کے پاس موجود ہے، جس کی بنیاد پر ان کی گرفتاریاں عمل میں لائی گئی۔ ایک تو ذکر کیا کہ CCTV کیمرے 400 سے زیادہ CCTV کیمرے اور سوشل میڈیا اور دیگر موبائل فون سے ملی ہوئی فوٹیج کے ذریعے لوگوں کو پہچانا جا رہا ہے اور ان کی شناخت کی جا رہی ہے۔ اس ظاہر سی بات ہے ہر جگہ تو کیمرے بھی موجود نہیں ہیں اور ہر جگہ کی فوٹیج بھی نہیں ہوگی، تو جو ان مقامات پر جہاں پر کیمرے نہیں تھے وہاں پر جو یہ شرپسندی ہوئی ہے تو ان کی گرفتاری کے لیے کیا طریقہ کار اختیار کیا جا رہا ہے، ان کی شناخت کیسے کی جا رہی ہے؟ دیکھیں کچھ ایسے جو اس کا تجزیہ کار ہیں، انالیسس کرتے ہیں، جب انہوں نے کسی کرائم کو جو ہے وہ چیک کرنا ہوتا ہے یا کرائم کے ایکسیس حاصل کرتے ہیں تو مختلف جو ہیں وہ طریقہ کار چیک کیے جاتے ہیں کہ کون سے راستے ہیں، یہاں سے کتنے افراد گزرے اور دیگر جو کیمرے استعمال میں لائے جا رہے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ تقریباً 25 سے 30% جو ہیں وہ لاہور کے CCTV کیمرے خراب ہیں، لیکن جو پرائیویٹ کیمرے لگے گئے ہیں مختلف جو گھروں میں لگائے گئے ہیں ان کا بھی استعمال اس کو بھی چیک کیا جا رہا ہے۔ پھر سوشل میڈیا کا استعمال جو انہوں نے وہاں سے کافی سارا مٹیریل اٹھایا، پھر باقاعدہ جو انہوں نے گرفتاریاں کی ہیں، مسعود راز صاحب حکومت یہ دعویٰ کرتی ہے وہ ان سے ہم نے گرفتاریوں کرنے کے بعد جو ان سے تحقیقات کی گئی ہے، جو تفتیش کی گئی ہے، اس سے تو وہ خوفناک قسم کی انکشافات جو ہے پنجاب پولیس اور حکومت دعویٰ کر رہی ہے کہ ان کے پاس ایویڈنس آئے ہیں جس کی بنیاد پر جو ہے دیگر افراد کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے۔ لگ بھگ جو انہوں نے فہرست تیار کی ہے جو پاکستان تحریک انصاف کے جو جس میں لیڈرشپ آتی ہے وہ تقریباً 22 کے قریب ایسے افراد ہیں جن کو گرفتار تقریباً 10 کے قریب افراد کیسز کہاں چل رہے ہیں، کوئی عدالتوں میں پیش کیا گیا، اس کے حوالے سے کوئی اپڈیٹس؟ دیکھیں بات کو تو جو ہے عدالتوں میں پیش کر کے، کیونکہ ان پہ باقاعدہ جو ہے دہشت گردی کے مقدمات درج کیے گئے،
उस FIR के तहत जो है उनको ज़मानत ली, उनका जो है वो रिमांड लिया गया, उनसे तहकीकात की जा रही है। और जो MPO के तहत बंद हैं वो तो अभी उनसे तो वो तो अदालतों में नहीं जाएंगे, उनसे तो जो है प्रॉपर तफ्तीश की जाएगी और फिर उसके लिए एक बाकायदा इनकी तरफ से पंजाब हुकूमत की तरफ से इन्वेस्टिगेशन टीम बाकायदा तश्कील दे दी गई है। और इसके साथ साथ जो पहली दफ़ा देखने को मिल रहा है, जो शायद पहले हमने किसी नहीं देखा इतने बड़े पैमाने पर, कि जो गिरफ्तारियों का सिलसिला है उसमें तमाम के तमाम अदारे एक पेज पर दिखाई दे रहे हैं और भरपूर तरीके से एक्शन देखने को मिल रहा है। और इसमें अगर देखा जाए तो प्रोसिक्यूटर की टीम भी है, जो है 12 रुकनी टीम भी तश्कील दे दी है, जो बाकायदा इनके एविडेंस लेके अदालतों में जो है वो सामने रखे जाए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब हसन रजा, डिप्टी ब्यूरो चीफ लाहौर हमारे साथ मौजूद है। गुफ्तगू आपने सुनी, यहाँ पर एक ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ PDM का आज एहतजाज हुआ, आज ही शुरू हुआ, आज खत्म हो गया। तासुर ये लिया जा रहा है कि नून लीग क्या तारीख में दूसरी बार सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ बरसरे पैकार है, इसमें बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। अब से थोड़ी देर कबल मौलाना फजल रहमान की ज़ेर क़यादत PDM और हुकूमती इत्तेहाद का सुप्रीम कोर्ट के बाहर होने वाला एहतजाज ख़त्म कर दिया गया। इमरान खान को अलकादर ट्रस्ट केस में सुप्रीम कोर्ट की जानिब से रिलीफ देने के खिलाफ मौलाना फजल रहमान ने जुमे को इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज की कॉल दी थी। हुकूमती इत्तेहाद में शामिल जमातें मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी ने भी एहतजाज में शिरकत का ऐलान किया था। मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर मरियम नवाज मौलाना फजल रहमान के शाना बशाना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ एहतजाज में शामिल रहीं, ताहम मुस्लिम लीग की दीगर सीनियर क़यादत कहीं नजर न आई। इसके अलावा पीपल्स पार्टी के चेयरमैन और वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी इस्लामाबाद में मौजूदगी के बावजूद एहतजाज में शरीक नहीं हुए। गुज़िश्ता रोज़ वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक़ डार और वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज करने की कि मौलाना साहब वहाँ पर एहतजाज ना करें, मौलाना फजल रहमान ने इस दरख्वास्त को मुस्तरद कर दिया था और वाज़े किया था कि एहतजाज सुप्रीम कोर्ट के सामने ही होगा। जिसके बाद आज JUI के कारकुनान रेड जोन में पुलिस रुकावटें तोड़ते हुए रेड जोन के अंदर दाखिल हो गए। पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के दौरान आज चीफ जस्टिस ने सुप्रीम कोर्ट के बाहर PDM जमातों के एहतजाज के तनाजुर में रिमार्क दिए कि बाहर जो कुछ हो रहा है इस पर भी नजर है। विफाकी हुकूमत बेबस नजर आती है, कौन आइन पर अमल दरामद कराएगा, आज देख लें हुकूमत बेबस है। लोग गेट फैलांग रहे हैं, यही वजह है कि जल्दी समाअत नहीं रखना चाहते। जिस अंदाज में सियासी क़ुव्वतें काम कर रही हैं ये दुरुस्त नहीं। दिलचस्प बात यह है कि विफाकी दारुल हुकूमत में दफ़ा 144 और दफ़ा 245 नाफिस है। रेड जोन में पुलिस, फ्रंटियर कोर और रेंजर्स के एहलकार तैनात हैं, जबकि दफ़ा 245 के तहत अहम इमारतों की सिक्योरिटी पर फ़ौज मामूर है। जबकि इस्लामाबाद पुलिस ने अपने मुख्तलिफ ट्वीट्स में जलसे जुलूस पर पाबंदी से आगाह करते हुए अवाम को दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी न करने की तंबीह की थी। ख्याल रहे कि सेक्शन की खिलाफ वर्जी पर नक्शे अमन के खदशे के तहत शाह महमूद कुरैशी, असद उमर, फवाद चौधरी समेत PTI के दीगर कायदीन को गिरफ्तार किया गया था। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने इस दोहरे मेयार के सवाल पर अजीब सी तावील पेश की। जी, अजीब इत्तेफाक है कि मुस्लिम लीग नून एक ऐसे वक्त में सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ होने वाले एहतजाज का हिस्सा है जब वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के सर पर तौहीन अदालत की तलवार लटक रही है, क्योंकि पंजाब इलेक्शन के लिए सुप्रीम कोर्ट की 14 मई की डेडलाइन गुज़िश्ता रोज़ गुजर चुकी है, जबकि इसी से मिलती जुलती सूरत हाल का 26 बरस कबल मियाँ नवाज शरीफ को सामना करना पड़ा था जब वो दूसरी बार वज़ीर आज़म मुंतखब हुए थे और तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए उस वक्त के चीफ जस्टिस सज्जाद अली शाह ने उन्हें अदालत तलब किया था। नवंबर 1997 में भी कुछ इसी तरह के हालात देखने में आए थे और नवाज शरीफ की पेशी पर सुप्रीम कोर्ट के बाहर मुस्लिम लीग नून के कारकुनों ने मुजाहरा किया था। तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजज़ियाकार बराए सियासी उमूर जनाब मज़हर अब्बास साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मज़हर अब्बास साहब वक्त देने के लिए। सर, आज जो सूरत हाल हमने देखी पिछले चंद दिनों की तरह वो भी गैर मामूली सूरत हाल थी। आज फिर सुप्रीम कोर्ट के बाहर धरना था, एहतजाज था, तकरीरें की जा रही थी। कैसे देख रहे हैं आप इस तमाम सूरत हाल को? ये सब इसलिए हो रहा है कि पहली मरतबा हम एक ऐसी सूरत हाल में आके खड़े हो गए कि जहाँ हमें इस्टेब्लिशमेंट और सुप्रीम कोर्ट में भी एक गैर एलानिया सा खिंचाव नज़र आता है, क्योंकि अगर सुप्रीम कोर्ट ने अपने फ़ैसले पर अमल दरामद कराना होता तो वो ज़ाहिर 190 का इस्तेमाल कर सकती थी, फ़ौज को बुला सकती थी, फ़ौज के ज़रिए
الیکشن کی ایگزیکیوٹ کروا سکتی تھی. الیکشن کمیشن کی اپنی ایک پوزیشن ہے, وہ بھی ایک خود مختار ادارہ ہے, وہ بھی کہہ رہا ہے کہ جی سپریم کورٹ اس طریقے سے نہیں کرتی, اس نے ریویو پٹیشن فائل کی ہوئی ہے. تو ایک ٹوٹل انارکس سچویشن ہے ہماری. جس طرح آج آپ نے دیکھا کہ حکومتی اتحادی سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہوئے ہیں, احتجاج کر رہے ہیں, اور ان کا غصہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ نے جس انداز میں عمران خان صاحب کو ریلیف دی وہ غیر معمولی ہے. اور یہ بات کہ عمران خان کے خلاف بھی کسی وزیر اعظم کے خلاف ماضی میں 100 سوا 100 150 مقدمات نہیں قائم ہوئے جس طرح عمران خان کے. اور دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ سپریم کورٹ بہرحال عمران خان کے خلاف مقدمات ہیں, صحیح ہیں غلط, یہ تو عدالتیں فیصلہ کریں گی. لیکن ہم نے نہیں دیکھا کہ سپریم کورٹ میں ماضی میں کسی نے کسی بھی پرائم منسٹر کو جب وہ عدالت کے سامنے پیش ہوئے اس کو یہ کہا ہو کہ آپ کو دیکھ کے بہت خوشی ہوئی, اور جاتے ہوئے یہ کہا ہو کہ وش یو گڈ آف لک. یعنی ان پہ مقدمات ہیں, اس میں سزا بھی ہو سکتی ہے, بری بھی ہو سکتے ہیں. تو یہ جو رویے ہے یہ غیر معمولی رویے ہیں. تو اس لیے میں نے, لیکن ہمیں لگ رہا ہے کہ ہر طرف ایک افراتفری, اور ابھی جس طرح فوج کے ترجمان کا اور جو کور کمانڈر اسپیشل میٹنگ ہوئی ہے اس کا جو بیانیہ ہے وہ بہت غیر معمولی ہے. اور دیکھیں پچھلا بھی پریس ریلیز جو تھا اس میں بھی بہت واضح طور پہ انہوں نے کہا تھا کہ کچھ لوگ اقتدار کی ہوس میں جو ہے وہ کر گئے جو 75 سال میں پاکستان میں نہیں ہوا. اور آج کے پریس ریلیز میں بہت واضح طور پہ یہ بات کہہ دی گئی ہے کہ اب جو ہے ان سارے لوگوں پر جنہوں نے اس طرح فوج کی تنصیبات وغیرہ پہ حملے کیے ہیں ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. آرمی ایکٹ کے تحت بھی کارروائی ہو سکتی ہے. تو ایک ہم ایک غیر معمولی صورتحال سے گزر رہے ہیں جس کا الٹیمیٹ جو ہے جسے ہم کہیں کہ انجام کیا ہوگا کوئی پریڈکٹ نہیں کر سکتا. لیکن اس وقت ایک ایسی صورتحال ہے جہاں بات چیت کے تمام دروازے جو ہے وہ تقریباً ہمیں بند نظر آتے ہیں. مظہر صاحب, جیسے آپ نے ذکر کیا 14 مئی کے فیصلے کے حوالے سے کیا الیکشن ہونے تھے, سپریم کورٹ کا فیصلہ موجود ہے, وہ ڈیڈ لائن بھی گزر گئی, سپریم کورٹ کا فیصلہ اپنی جگہ برقرار ہے, الیکشن نہیں ہوئے. تو اب آگے کا راستہ کیا ہے, سپریم کورٹ کے آپشنز کیا ہے, یہ معاملہ کیسے آگے بڑھے گا, اس کا ممکنہ حل کیا ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیا کر سکتی ہے, کیا کرنا چاہیے تو یہ میں نہیں کہہ سکتا. ظاہر سپریم کورٹ جو ہے وہ اس کا اپنا ججز کا اپنا فیصلہ ہوگا. لیکن سپریم کورٹ نے اس پورے معاملے میں اپنے آپ کو جو ہے وہ پھنسا کر بہت بڑی غلطی کی. اس کیس میں سو موٹو نہیں بنتا تھا, اور اس کی بڑی واضح سی چیز تھی, اور وہ یہ تھی کہ جبکہ ایک چیز جو ہے لاہور ہائی کورٹ میں اس کا فیصلہ بھی آ گیا, انٹر کورٹ اپیل میں میٹر ہے, اس پہ سو موٹو نہیں بن سکتا تھا, کسی طریقے سے بھی نہیں بنتا تھا, کیونکہ وہاں کوئی ایسی چیز نہیں تھی کہ جس کا کوئی نوٹس نہیں لے رہا تھا. وہاں نوٹس بھی ہو گیا تھا, آرڈر بھی ہو گیا تھا, انٹر کورٹ اپیل پینڈنگ تھی. میکسیمم سپریم کورٹ کو کیا کرنا چاہیے تھا, سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ کو یا انٹر کورٹ اپیل جہاں تھی وہاں کہتے کہ آپ اس فیصلے کو ایک ہفتے میں طے کریں یا 3 دن میں طے کریں, جو کچھ بھی کہیں. انہوں نے خود نوٹس لے کے, جبکہ چیف جسٹس کو بھی یہ پتا تھا کہ آلریڈی سپریم کورٹ ایک منقسم سپریم کورٹ نظر آتی ہے, بہت سے ججز جو ہیں وہ ان کے فیصلے جو ہے حوالے سے رہے ہیں, اور ایک تناؤ نظر آتا ہے جس کا اعتراف بھی کسی نہ کسی حوالے سے کیا گیا, اور شاید فل کورٹ بھی اسی لیے نہیں بنائی جا رہی. تو ایسے میں سب سے بہتر آپشن سپریم کورٹ کے پاس تھا کہ اسے یہ نوٹس لینا ہی نہیں چاہیے تھا. لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ آتا, اس کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل ہوتی, پھر آپ جو بھی فیصلہ کرتے. تو میرا خیال ہے, اور پھر اس سے پہلے 63A والی جو وہ بحث چل رہی ہے اس کو بھی بھلے آپ ایک طرف رکھیں, وہ ایک آئینی بحث ہے اور ہونی چاہیے. لیکن اس فیصلے میں اپنے آپ کو غیر ضروری طور پہ انوالو کر کے چیف جسٹس عمر بندیال صاحب نے اپنے آپ کو پھنسا لیا. اب ایک ایسی سچویشن جہاں سپریم کورٹ اپنے فیصلے پہ عمل نہیں کروا پا رہی, ورنہ آج تو یہ توقع تھی کہ شاید کنٹیمپٹ کا نوٹس وہ لے لیتے, لیکن وہ نہیں لیا. ایک ہفتے کے لیے اگلے منگل تک جو ہے ہیئرنگ ملتوی ہو گئی. تو ایسا لگ رہا ہے کہ سپریم کورٹ نے اپنے آپ کو ایسے معاملات میں غیر ضروری پھنسا لیا, جس پہ شاید اگر وہ اپنے آپ کو نہیں اس میٹر میں انوالو کرتے تو میرا خیال ہے صورتحال آج قدرے مختلف ہوتی.
हालिया दिनों में हमने देखा है मज़हर अब्बास साहब कि सियासी जमातें हों, सियासी कायदीन हों, सब ने ही कहीं ना कहीं गैर ज़िम्मेदारी का मुजाहरा किया है। और आज PDM का हमने देखा कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने रेड जोन के अंदर दफ़ा 144 के बावजूद वो एहतजाज कर रहे हैं। वहाँ पर क्या हासिल कर सकेगी PDM इस एहतजाज से? देखिए, इससे जमहूरियत को नुकसान होगा। जो पार्लियामेंट में सुप्रीम कोर्ट के हवाले से मौक़िफ़ बयान किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों पे मैंने अभी आपको बताया कि सुप्रीम कोर्ट को शायद इसमें अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल इसी तरीके से जो पार्लियामेंट में आज ज़बान इस्तेमाल हो रही है, जो पार्लियामेंट में आज तकारीर हो रही हैं, जो PDM का इस वक्त आज जो धरना हुआ है, इससे यकीन जाने कि इससे आपने जमहूरियत को कोई सर्व नहीं किया। जो जमहूरियत को आप कोई फ़ायदा नहीं पहुँचा रहे, ये आपको आगे आज नहीं पता चलेगा, ये आपको आगे चल के पता चलेगा, ये आपको शायद कुछ महीनों बाद पता चले, ये शायद आपको कुछ सालों बाद पता चले। हमारे यहाँ जितनी भी जो भी हमारे यहाँ सूरत हाल बनी है, देखिए जमहूरियत सुप्रीम कोर्ट के बग़ैर मुमकिन नहीं है। हम अदलिया पर हमने बेइंतहा तनकीद की है। अदलिया का रोल पाकिस्तान की सियासी तारीख़ में कोई बहुत अच्छा नहीं रहा है, लेकिन एक आज़ाद और ख़ुद मुख्तार और ताकतवर अदलिया जो है वो जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा ख़्याल है ये जितने जो भी इस वक्त मैं देख रहा हूँ, चाहे सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हो रहा है या पार्लियामेंट में हो रहा है, इसमें मुझे सिर्फ़ एक कैजुअल्टी नज़र आ रही है, और वो है इस मुल्क में जमहूरियत और इस मुल्क में आइन। सब ने अपने अपने आइन की किताबें उठा ली हैं, सबका अपना अपना आइन अब बन चुका है। लिहाजा ना आइन की हुक्मरानी है, ना जमहूरियत इस वक्त नज़र आ रही है। एक अनारकी की सिचुएशन में अपने आप को लाके खड़ा कर दिया है। अंजाम गुलिस्तां क्या होगा ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन मुझे कोई अच्छी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब मज़हर अब्बास साहब। अफसोसनाक सूरत हाल है। यहाँ पर प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।